अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस ख़ुसूसी लेक्चर में मैं बात करूँगी घरेलू तशद्दुद और घरेलू झगड़े के हवाले से कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो हमारे पास क़वानीन मौजूद हैं। जब भी डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट होता है, कोई ख़ातून डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर एक थाने में या किसी भी हुकूमती अदारे के पास जाती है, तो उसे ये कह दिया जाता है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये बेसिकली डोमेस्टिक डिस्प्यूट है। लेकिन बहुत सारे जो आज तक जितने भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, घरेलू तशद्दुद को घरेलू झगड़ा करार दे दिया जाता है। तो व्यूअर्स, मैं चाहती हूँ जो ख़वातीन मुझसे सवाल करती हैं उसके मुताबिक ये एक फ़र्क जो है वो बता दिया जाए सब के लिए, ताकि आसानी हो केसेस को आइडेंटिफाई करने में और रिपोर्ट करने में कि डोमेस्टिक वायलेंस एंड डोमेस्टिक जो डिस्प्यूट है उसमें डिफरेंस क्या है। हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अगर एक मैटर हमारे पास रिपोर्ट हुआ है, किसी अदारे के पास गया है, एडवोकेट के पास आया है, या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी और हेल्पलाइन हुकूमती जो रिस्पॉन्स के लिए हेल्पलाइन है, अगर उसके ऊपर कोई केस रिपोर्ट हुआ है तो कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये जो केस है ये घरेलू तशद्दुद है या फिर घरेलू झगड़ा है। झगड़े से या डिस्प्यूट से मुराद आप और मैं हम सब जानते हैं कि कोई ऐसा मैटर जिसके ऊपर कोई घरेलू लेवल पर फ़ैसला साजी होने के मराहिल में आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हों, जो घरेलू अफराद हैं, जो घर में मौजूद अफराद हैं, वो किसी भी एक घरेलू मसले को या घरेलू मामले को निपटाने के लिए आपस की डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो एक घरेलू डिस्प्यूट है। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि वो कोई प्रॉपर्टी का मैटर हो सकता है, वो एक इनहेरिटेंस का मैटर हो सकता है, वो किसी घर के फ़र्द की शादी का मैटर हो सकता है, जैसे कि बेटी की शादी, या किसी और ख़ानदानी जो रेगुलर मसाइल चल रहे होते हैं, मकान की ख़रीदारी, कोई मकान या जगह किराए पे हासिल करना, या किसी बच्ची या बच्चे की तालीम के मुतल्लिक़ जो मामलात हैं, ये अमूमी तौर पर देखा गया है कि ये घरेलू मसाइल हैं जो डे टू डे तमाम जो घरेलू अफराद हैं, चाहे वो मर्द है या औरत है, इन घरेलू मसाइल जो है ये ज़ेरे बहस रहते हैं। लेकिन जब हम घरेलू तशद्दुद की बात करते हैं तो वो बात आर्ग्यूमेंट से आगे निकल जाती है। अगर मैं तशद्दुद की तारीफ़ आपको बताऊं तो तशद्दुद एक ऐसा फ़ील है, एक ऐसा एक्ट है जो कि किसी दूसरे फ़र्द पे किया जाए, किसी घरेलू ख़ातून पे किया जाए घरेलू अफराद की तरफ से, जिसमें उसको जिस्मानी, ज़बानी या नफ्सियाती तौर पर जो है वो एक निशाना बनाया गया हो और उसे हर्ट किया गया हो, यानी कि जिस्मानी तौर पर उसे ज़रबात पहुंचाई गई हैं। और आजकल इसकी तारीफ़ में जो हम नए लॉज़ देख रहे हैं, इसमें ज़हनी तौर पर जो एक ज़रबात पहुंचाना भी, नफसाती तौर पर हर्ट करना भी इसमें शामिल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें जिस्मानी तशद्दुद की, तो एक ऐसा एक्ट जिसमें किसी खातून के, अभी हम कल देख रहे थे, कल एक केस जो रिपोर्ट हुआ है कि एक खातून का, ये इस्लामाबाद की ही बात मैं आपसे कर रही हूँ, एक खातून का नाक काट दिया गया और उसके बालों की चोटी काट दी गई। तो क्या ये एक घरेलू झगड़ा है? क्या ये एक घरेलू डिस्प्यूट है? क्या आप ये समझते हैं कि, या कोई भी ये समझता है कि ये डिस्प्यूट की वजह से जो है उसका नाक और उसके बाल काट दिए गए हैं? और वो मुझे ये बता भी रहे थे कि जी उसकी चोटी भी मिल गई है और उसका नाक भी मिल गया है। तो व्यूअर्स, देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक वायलेंस एंड डोमेस्टिक डिस्प्यूट सिर्फ आर्ग्यूमेंट से ही सेटल्ड होते हैं। उसमें सबको आज़ादी दी जाती है कि आप अपनी जो राय है उसका इज़हार करें, और तमाम जो अफराद हैं, जो घरेलू अफराद हैं, किसी मसले को हल करने के लिए उन सब की जो है राय ली जाती है, और उन सब की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल कंसल्टेशन के साथ
کوئی بھی جو گھریلو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جاتا ہے. لیکن جب ہم تشدد جہاں دیکھتے ہیں تو وہاں ان کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک خاتون ہے جو کہ کسی بھی مسئلے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہ رہی ہے، اپنی اپینین شامل کرنا چاہ رہی ہے، اپنی جو گھریلو لیول پہ فیصلہ سازی ہو رہی ہے اس عمل میں حصہ لینا چاہ رہی ہے، تو اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے. اور اس کی فرض کریں ایک خاتون جو ہے وہ اپنا رائٹ آف انہیریٹنس، اپنی وراثتی حصہ کلیم کر رہی ہے، تو اس کی آواز کو گھریلو طور پر دبا دیا جاتا ہے. اور جب وہ خاموش نہیں ہوتی اور اپنے حصے کو حاصل کرنے پہ بضد رہتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ تشدد. اور جب یہ کسی ادارے میں رپورٹ ہوتا ہے، پولیس پہ کیس جاتا ہے، تو پولیس والے کہتے ہیں او ہو یہ تو وراثتی مسئلہ ہے، یہ تو آپ کے آپس کے بہن بھائیوں کا، والدین بیٹی والد یا بیٹے بیٹی کا مسئلہ ہے، تو یہ تو کوئی گھریلو یہ تو تشدد نہیں ہے، یہ تو رپورٹ ہی نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ آپ سب کے لیے بھی، کیونکہ جو رپورٹ کرانے جاتے ہیں ان کے لیے اس وقت یہ ایڈمٹ کرانا بھی ایک بڑا کام ہے کہ جو یہ واقعہ ہے، یہ جو انسیڈنٹ ہے، یہ جو وقوع ہوا ہے، یہ واقعی ہی گھریلو تشدد ہے اور اس کے اوپر رپورٹ ہو سکتی ہے. تو ایٹ دا ٹائم آف رپورٹنگ جب کوئی بھی جو وکٹم ہے وہ کسی ادارے کے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ، جس نے کہ وہ بیان ریکارڈ کرنا ہے، اس کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، تو آگے سے اسے کہہ دیا جاتا ہے یہ تو آپ کے بہن بھائیوں کا مسئلہ ہے، یہ تو میاں بیوی کا مسئلہ ہے، یہ تو باپ بیٹی کا مسئلہ ہے، یہ تو ماں بیٹے کا مسئلہ ہے. تو بھائی ماں باپ اور یہ تمام جو مسائل ہیں، انہی مسائل میں تو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے. جب کوئی بندہ اپنے رائٹ کے لیے بات کرے گا تو اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جا سکے گا. اگر کوئی خاموش رہتا ہے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کیونکہ جو رائٹ وہ کلیم کر رہی ہے وہ تو آپ دبانا چاہتے ہیں. اگر وہ ویسے ہی وہ رائٹ نہیں لے گی تو پھر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، پھر تو کوئی تشدد ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ میں اپنے ان تمام اداروں سے ریلیٹڈ افراد سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کے پاس کوئی کیس آتا ہے تو اسے کائنڈلی ضرور سمجھیں. اس کی تشدد کی وجہ جو ہے وہ ود ان دا فیملی ہو سکتی ہے، وہ ود ان دا بہن بھائی، پیرنٹس، سبلنگز، یا پھر ماں بیٹی، باپ بیٹی، ماں بیٹے کا مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس میں ہرٹ ہے، اس میں کسی کا ناک کاٹ دیا گیا ہے، اس میں کسی کو ضرب پہنچائی گئی ہے، تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، تو پلیز آپ اسے یہ ہرگز نہ کہیں کہ یہ آپ کا گھریلو جو ہے وہ مسئلہ ہے. تو ویورز، اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ایک خاتون کی شادی ہو گئی ہے تو وہ اب پوری عمر وہیں رہے گی، اس کی غلام بن گئی ہے. اگر وہ اپنے پیرنٹس کی طرف جانا چاہتی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے. عموماً صرف اور صرف والدین، میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز آئے ہیں جس میں خاتون نے صرف یہ کہا کہ میں نے اپنے والدین کی طرف ملنے جانا ہے، تو بہت ساری دفعہ شوہر نے یا اس کی ساس نے یا اس کے سسرال میں سے کسی ایک نے یہ کہہ دیا کہ بھئی اگر تم نے اپنے والدین سے ملنے جانا ہے تو برائے مہربانی آپ واپس نہ آنا. تو کیا یہ ایک تشدد نہیں ہے کہ ایک عورت جس کی شادی ہو گئی ہے وہ آپ کے گھر آئی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اپنے والدین سے ملنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ اسی طرح بچوں کو وہ اپنی مرضی سے اسکول میں داخل نہیں کرا سکتی، اور اپنے ہی بچوں کو جب وہ اسکول میں داخل کرانے کے لیے کوئی اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے یا اپنی اپینین دیتی ہے تو وہ بھی ایک یوں سمجھے کہ اس کے لیے باعث تشدد بات بن جاتی ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک عورت جو کہ شادی کے بعد جاب بھی کر رہی ہے تو اس کی جو سیلری ہے اس کے اوپر اس کے سسرال والوں کا اور اس کے میاں کا حق ہے. اور جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بینکنگ کے ریلیٹڈ جو پاکستان میں صرف 7% خواتین کے بینک اکاؤنٹس ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر خاتون اپنی جو انکم ہے، اپنی جو ارننگ ہے، وہ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتی، اور اگر وہ خرچ کرے گی تو یہ بھی ایک تشدد کا باعث بن جائے گا. اسی طرح سے اگر ہم یہ کہیں کہ خاتون پہ تشدد صرف مرد ہی کرتا ہے اور عورت بھی عورت پہ تشدد کرتی ہے یا نہیں، تو یہ ایک لمبی بحث ہے. اور اس کو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ تشدد ہوا ہے، ضرب لگی ہے، چوٹ آئی ہے،
سر پھٹا ہے، خون نکلا ہے، بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو کہ بظاہر آپ کو نظر آ رہی ہیں، وہ چاہے مرد کی طرف سے کی گئی ہوں یا عورت کی طرف سے کی گئی ہوں، وہ تشدد ہے۔ پھر یہاں پہ تشدد کو پاکستان میں، ایون کہ اسلام آباد میں، جب میں ملتان میں تھی تو میں دیکھتی تھی کہ انفلوئنشل لوگ ہیں، زمیندارہ نظام ہے اور جاگیرداری ہے، اور جو خاتون ہے وہ بہت سارے مطلب چینز میں جکڑی ہوئی ہے، بہت سارے اس کے اوپر چیکس ہیں جس کے بعد وہ رپورٹ کر سکتی ہے۔ لیکن جب میں اسلام آباد میں پریکٹس کر رہی ہوں اور میں نے یہاں پہ بھی دیکھا ہے کہ ایک جو خاتون ہے وہ اپنے ساتھ ہوئے کیس کو رپورٹ نہیں کر سکتی۔ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب یہاں پہ اچھے دفاتر میں کام کر رہے ہیں یا اچھے اداروں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ با اختیار ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ایک جو عورت ہے وہ اپنے ساتھ ہونے والے کیسز کو رپورٹ نہیں کر سکتی۔ اگر وہ اپنے والدین سے کہتی ہے کہ میں کسی مسئلے کا شکار ہوں تو کہا جاتا ہے کہ بھئی اپنے گھر بساؤ، یہ کیا کر رہی ہو، کیوں اپنے گھر کو تباہ کر رہی ہو۔ اگر کوئی خاتون کسی بھی پولیس ادارے کے پاس جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا ایک ذاتی کیس ہے، آپ کا گھریلو مسئلہ ہے تو اسے گھر میں ہی نمٹائیں۔ تو عورت جائے تو جائے کہاں؟ تو ویورز، آج کے اس ویڈیو میں ہم نے یہ سمجھا کہ گھریلو جھگڑا اور گھریلو تشدد، اس میں کیا فرق ہے، اور اگر تشدد ہو تو اس کو رپورٹ کریں، اور میری اداروں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو اداروں میں رپورٹ لکھنے والے صاحبان ہیں، ان سے بھی میں اپنے اس فورم پہ درخواست کروں گی کہ جب آپ کے پاس کوئی تشدد زدہ عورت آتی ہے تو برائے مہربانی اس کو گھریلو ڈسپیوٹ کیس کہہ کے اس کو ریفیوز نہ کریں، کیس کو رجسٹر کریں، اور تشدد کو کم کرنے میں، معاشرے کو ایک پرامن بنانے میں، تشدد سے پاک معاشرہ بنانے میں آپ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ ویورز، لیگل ایڈ ہیلپ لائن کے ذریعے آپ ہمیشہ کی طرح مجھ سے رابطے پہ ہیں، اور لیگل ایمرجنسی کی صورت میں 24 آور میں کسی بھی وقت مجھ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔